बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें के साथ रूहान बिन शम्स इब्राहिम जमाली साहब यहाँ पे एक मरतबा फिर से मौजूद हैं। आपसे गुफ्तगू होगी 1 घंटे के लिए एक नए मौजू के ऊपर, कुछ मुख्तलिफ पहलुओं से एक नई जहत के साथ इस मौजू को उठाने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही अहम आज का एक चुनीदा मौजू है कि जिसका ताल्लुक़ मुझसे है, आपसे है, देखने वालों से, रहने वालों से, सुनने वालों से। जितने बरतानिया में शहरी हैं, चाहे वो किसी भी कह लें कि मज़हब को फॉलो करते हों या ना करते हों, उन सब से इस मौजू का ताल्लुक़ है। हमारा मौजू आज इस हवाले से होगा, ये एक ऐसा एक समझने के मौजू है कि जो तारीख़ के अंदर बार बार दोहराया जाता है। कई कबार ऐसा होता है कि किसी, जैसे आपने तारीख़ में पढ़ा होगा कि कहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएँ के अंदर होते हैं और फिर अज़ीज़ मिस्र बनते हैं और उनकी कौम को उरूज मिल जाता है। लेकिन कौमों के उरूज और ज़वाल की ये जो दास्तान है, ये अपने साथ साथ चलती रहती है। आज हमारा फोकस होगा बरतानिया के अंदर मुसलमानों की खिदमात के ऊपर, बरतानिया के अंदर मुसलमान कम्यूनिटी की खिदमात के ऊपर, और फिर उसके तनाजुर के अंदर बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात का क्या तदारुक हो सकता है, क्या वजूहात हैं और क्या इसके पीछे जो है वो कह लें कि चीज़ें हैं कि जो कारबंद हैं कि जिसके ज़रिए से इनको समझने की कोशिश की जाए। कुछ मेहमान हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पे आज शिरकत करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा देखें, आपने बात की ना कि हमसे और आपसे जो है वो इसका ताल्लुक़ है। मेरा जो इसका एंगल है नाज़रीन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और मेरा एंगल ये है कि हमारा और आपका तो रिलेशन बनता है पिछली जनरेशन का, मगर उससे कहीं ज़्यादा आज का जो ये मौजू है, हमारी जो आइंदा आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो नस्लें हैं, उनका ताल्लुक़ आज के इस मौजू से बहुत ज़्यादा गहरा है। और वो इसलिए है कि जब हम बात करते हैं इस मुल्क में, बरतानिया के अंदर ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से, और जो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के हवाले से, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं, तो उनकी एक अपनी पूरी तारीख़ है और एक पूरा एक पस मंज़र है, बैकग्राउंड जो है वो मौजूद है। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड है ये इसके हवाले से काफ़ी बातचीत हुई, मगर इतनी नहीं हुई कि जितनी होनी चाहिए, जितना इसका हक़ है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा तारीख़ के अंदर पीछे चले जाएं तो हम में से जो पिछली जो नस्ल थी, हमारे जो वालिदैन थे, उन्होंने ये सारे के सारे वाक़यात देखे। अभी ये कोई सदियों पुरानी बातचीत नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे वाक़यात गुज़िश्ता सदी के अंदर जो हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये जो आलमी जो जंगें हुई, उन जंगों के अंदर मुसलमानों की जो कंट्रीब्यूशन थी अलाइड फोर्सेस के लिए, और किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से उन्होंने अपनी जो है वो कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद उस सब को भुलाकर और आज बज़ाहिर जिस तरीके से इस्लामोफोबिया की एक बढ़ती हुई लहर हम देखते हैं बरतानिया के अंदर, तो ये कंसर्न हमारा अपना भी है, हमारी आइंदा आने वाली जो जनरेशन है, ये जो बच्चे बच्चियाँ आज हमारे पास हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं, तो इनके जहनों के अंदर चुभते हुए सवालात और इनको जो जिन चैलेंजेस का इनको मुकाबला है अपने स्कूलों के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, माशरे के अंदर ओवरऑल, और जिस एक इस्लाम दुश्मनी की एक लहर बहुत तेज़ी से यूरोप के अंदर हम बिलखुसूस देखते हैं, उसके अंदर एक इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में आज ज़रूरत इस बात की है कि ये देखा जाए कि माजी के अंदर मुसलमानों की इस कंट्री के लिए, इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके मकासद के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ रहीं और क्या क्या उनकी जो जद्दोजहद है। तो इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम है, और इसमें यकीनन आप भी अपनी कॉल्स के ज़रिए से हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी शामिल होंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारी खुश नसीबी के लॉर्ड शेख हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर मुसलमानों की तवाना आवाज़ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के एक लाइफ पीर के तौर के ऊपर इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। मुख्तलिफ मुसलमानों की कम्यूनिटीज़ के इशू के ऊपर अपने राय, अपनी जिसे कहने के तवाना आवाज़ के ज़रिए से उसको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उठाते रहते हैं। लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी लॉर्ड साहब, ये आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। अच्छा, पहले साहब की आवाज़ बहुत ठीक थी, लेकिन जो पता नहीं वो कौन थे, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे भाई ठीक नहीं है। लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा, आपने लॉर्ड साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत अच्छे। आप सुनाइए। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन लॉर्ड साहब हमने अब गुफ्तगू का आगाज़ किया है, और हम बातचीत ये कर रहे हैं कि यहाँ बरतानिया के अंदर आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ओवरऑल आपकी बहुत सारी खिदमात मौजूद हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड के प्लेटफॉर्म से हुकूमती हलकों के अंदर आप मुख्तलिफ जो कैंपेन्स हैं वो कर रहे होते हैं। नेशनल मुस्लिम वॉर मेमोरियल ट्रस्ट, इसका क़याम करना, इसको बनाना, इसके अपने जो पस मंज़र में, इसके बैकग्राउंड के अंदर जो इसकी रीज़न्स हैं, उसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालेंगे?
ہاں بہت، کیونکہ یہ بات ہے میرے بھائی کہ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار میں 2.5 ملین مسلم سولجر گئے تھے لڑنے کے لیے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 5.5 ملین مسلمس who fought in the second world war. اس 5.5 ملین مسلم سے تقریباً 1.5 ملین مسلمز were killed. دیکھیے جی، ہم مسلمان بہت کنٹری سے آئے تھے اور ہم نے یونائٹڈ کنگڈم کو سپورٹ دی تھی، اور میں انگریزی میں کہتا وی مسلمز fought to keep the Union Jack flying. اور یہ جو ہماری کنٹریبیوشن ہے فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، یہ اپریشیٹ نہیں ہوئی. اور یہ جو بات آپ نے کہی اسلاموفوبیا کی، اور یہ ایک دوسرا ریزن ہے میں نے یہ انیشیٹو سیٹ کیا تھا. اور جب مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا تو میں جنرل سر نیک کارٹر سے میں نے بات کی تھی، وہ ہیں چیف آف اسٹاف، اس کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو اس نے بہت مجھے سپورٹ دیا. اور لارڈ بون ہے وہ منسٹر آف فیتھ، اس نے بھی بہت سپورٹ کیا. تو میں نے، اور اس کے علاوہ میں نے ہاؤس آف لارڈز میں نے میٹنگز رکھی تھی ٹو کمموریٹ دا کنٹریبیوشن آف مسلمس اور کنٹریبیوشن آف انڈین. دیکھو جی، فرسٹ ورلڈ وار میں 1.3 انڈینز آئے تھے، اس انڈینز میں سے 400,000 4 لاکھ مسلمان تھے. اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں جو برٹش انڈین آرمی تھی اس کی تعداد تھی 2.5 ملین، اس میں سے تقریباً 1 ملین مسلمان تھے. لیکن یہ پوائنٹ میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برٹش انڈیا کی ہم بات کریں، اس وقت پہ پاکستان نہیں بنا ہوا، یہ بات ہے. تو اس لیے یہ جو ہے، ابھی دیکھیے وہ فرسٹ نان وائٹ پرسن جس کو وکٹوریا کراس ملی تھی، اس کا نام تھا سپاہی خدا داد خان. صحیح. وہ چکوال سے آیا تھا. اچھا، چکوال از ان پریزنٹ ڈے پاکستان. صحیح بات ہے. تو یہ جو ڈسٹنکشن کرنی چاہیے کہ جو یہ مسلمان فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑے تھے وہ کافی تھے فرام پریزنٹ ڈے پاکستان. کیونکہ اگر دیکھیے یہ چکوال ہو، یہ جو بلوچستان ہو یا اٹک ہے، وہاں سے کافی فوجی بندے آئے پہنچا. تو اس لیے یہ پوائنٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ یہ مسلمان ہر ملک سے، مسلمان انڈیا سے آیا تھا، مسلمان افریقہ سے آیا تھا، مسلمان امریکہ سے آیا تھا. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کم از کم 1.5 ملین مسلمان تھے. وہ آئے تھے قازقستان سے آئے تھے، ازبکستان سے آئے تھے، کرغزستان سے آئے ہوئے تھے. تو وہ رشین آرمی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. لیکن یہ بھائی، یہ جو میں نے یہ ٹرسٹ بنایا ہے وہ مسلمان فرام آل اوور دا ورلڈ، فلسطینینس، جارڈینینس. صحیح بات ہے. کیونکہ یہ جو، اور یہ ہمارے جو پرپز ہے، what did the Muslim do for the British Armed Forces. اور اس کا جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، اور اس کا مقصد ہے اسلاموفوبیا. صحیح بات ہے. لوگوں کے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کنٹریبیوشن دی تھی ہماری فریڈم کے لیے. تو یہ میں نے اس پوائنٹ پہ میں نے ہاؤس آف لارڈز میں بھی 3-4 دفعہ میں نے میٹنگ رہی تھی. I also spoke in the House of Lords. میں انگریزی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑی، میری اردو میں ہے تھوڑی 100% نہیں، میں کوشش کروں گا. میں نے اردو اپنے آپ کو سکھائی ہوئی ہے. ہماری زبان پنجابی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اردو میں گفتگو کرنے کے لیے. بہت اچھے. تو یہ جو ہے ہمارا بورڈ آف ٹرسٹیز میں میجر جنرل ہے فٹرونی ہے، لارڈ لیکسٹن. لارڈ لیکسٹن از the deputy speaker in the House of Lords. ٹھیک ہے. تیسرے جو ہیں یہ اپنے مختوم چشتی، وہ ہمارے اپنے چشتی صاحب ہمارے کمانڈر تھے. ون آف دا ہائیسٹ رینک تھے مسلم ہیز ہیلڈ ان دا میٹروپولیٹن پولیس. اور وہ ہمارے محمد حمید صاحب، وہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. ہی واز اے پارٹنر ان پرائس ہاؤٹر کوپر. اس کے علاوہ یہ بورڈ آف ٹرسٹی مینی ینگسٹرز کو بھی اس میں شمال کیا ہے کہ جو ہمارے جو ینگ پیپل ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایسوسیٹ ممبرز. ہماری جو 2 گروپ ہے، ایک ٹرسٹیز بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، ایک ایسوسیٹ ممبرز ہے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ینگسٹر ہمارے بعد آئیں گے
وہ یہ اپریشیٹ کریں مسلمانوں نے کیا کیا کیا. بہترین. اور ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک میموریل بنائیں اور ایجوکیشنل ورک بنائیں. بالکل صحیح. اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں, کیونکہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ مسلمانوں نے کیا حصہ لیا تھا the first and second world war. اچھا لارڈ صاحب ایک چیز آپ بیان کیے گا کہ جنگ عظیم دوئم کو بھی سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی 80 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے آپ کی نظر کے اندر کہ مسلمانوں کو وہ ریکگنیشن نہیں ملی جو دوسری نیشنلٹیز کو یا قومیتوں کو ملی ہے؟ ہم نیپالی گورکھا جو ایک پوری فوج ہے اس کی بات کر لیں, ان کو کافی اپریشیٹ کیا گیا. مختلف جگہوں کے اوپر جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو اپریشیٹ کیا گیا. یہ مسلمانوں کی کچھ جو ہے نظر سے ہٹ جانے کی وجہ کیا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ وجہ تو دیکھو جو آئی لک فار ٹو دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر, اس میں ڈیفیشنسی تھی, اور یہ میرا یہ مقصد ہے یہ ٹرسٹ بنانے کا کہ جو یہ ڈیفیشنسی کو ہم اس کو فیل کر دیں. صحیح ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کامن ویلتھ وار گریوز نے ریسنٹلی رپورٹ بنائی ہے, ریسنٹ یہ 4-5 ویک کی بات ہے, کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کنٹریبیوشن آف دا BAME کمیونٹی ہیو ناٹ بین ریکگنائزڈ. تو میرا یہ مقصد ہے کہ میں نے برٹش ریجن سے بھی گفتگو شروع کر دی ہے, ہم نے برٹش کامن وار میوزیم سے بھی گفتگو کرتی ہے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے, آرمی بھی سپورٹ کرتی ہے, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے دادا ہو یا پردادا ہو یا فادر ہو اس کی سٹوری ہمارے ویب سائٹ پہ لکھیں. اگر انہوں نے شامل ہوئے تھے فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں, وی وانٹ ٹو ہیئر مائی اسٹوری. دیکھو میرے ماما ہیں محمد اسحاق, وہ کنگز افریقن رائفل میں وہ تھے اور سارجنٹ میجر تھے, تو انہوں کا قصہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو لسنر ہیں جنہوں کے جو فادر ہوں, گرانڈ فادر ہوں, گریٹ گراڈ فادر ہیں, ابھی یہ دیکھو یہ اپنے جو ہے اخلاق حسین, اس کا دادا اور پردادا وہ دونوں تھے, وہ حوالدار تھے وہ انڈین آرمی, تو وہ اپنے قصہ لکھنے والا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ I want participation, I want stories from everybody, جنہوں کے ریلیٹیوز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ اس وار میں, فرسٹ ورلڈ وار. جی اچھا لارڈ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو اسٹوریز ہیں اور یہ جو پارٹیسپیشن ہے, یہ جو مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے اس یونین جیک کو قائم رکھنے میں, اس کو آگے بڑھانے کے اندر, تو یہ جو مسلمانوں کی جو خدمات ہیں ان کو اسکولز کے اندر سلیبس میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے تاکہ ایک جو اسلاموفوبک جو ایک جو لہر ہوتی ہے وہ وہاں سے کاؤنٹر ہو سکے, اور یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ مسلمان اس کمیونٹی کا ایک فیبرک ہیں اور اس کا ایک حصہ ہیں, اور یہ آج کے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ گزشتہ کوئی 2 دہائیوں میں کوئی ایک پرٹیکولر ریجن سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مائگریشن کر آ گئے, کوئی فائنینشیل مائگرینٹ تھے, بلکہ ان کے آباء و اجداد کی, ان کی 2-3 نسلوں سے جو ہے یا اور زیادہ نسلوں سے جو ہے قربانیاں جو ہیں موجود ہیں. تو یہ اگر سلیبس کے اندر پڑھایا جائے گا, اس کے حوالے سے کچھ ہو رہی ہے کوشش؟ جی ہوں, بہت یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. دیکھو جو ہمارے 2 مقصد ہیں یہ ٹرسٹ بنانے کا, ایک کہ جیسے میں نے کہا تھا نا ایریکٹ اے میموریل, اور سیکنڈ جو ہے ایجوکیشنل ورک. تو میں نے going to enter into discussion with the Minister of Education, اور وہ جو میں نے خط بھی لیا ان کے ساتھ میٹنگ بھی کرنی شروع کر دے گا. اس کے علاوہ 4 والنٹیئر ہیں, they have agreed to come on board to do the educational work. اور ہمارے ہسٹورین ہیں, آپ کو some of your listeners may know about this, کو نام ہے جہان محمود. وہ بہت قابل آدمی ہے, ہسٹورین, ان کے پاس میموریبلیا بھی ہے. تو یہ ایجوکیشنل ورک از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلیبس میں ہی لکھا جائے کہ کنٹریبیوشن, اور اس لیے جو ہمارے جو ڈسکشن ہے رائل برٹش لیجن کے ساتھ اور کامن وار گریوز کمیشن کے ساتھ, اس پرپس میں ڈسکشن ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں they want to do educational work, کیونکہ یہ جو رپورٹ آئی it is not good reading کہ the BME community contribution have been ignored. تو یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کی, اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں, ان میں یہ جو انکلوڈ کیا جائے contributions of Muslims
who kept its country free. صحیح بات ہے. اور ہمارا دیکھو جی 7 وکٹوریا کراس ہم مسلمانوں کو دیے تھے. پہلا وکٹوریا کراس خدا داد خان کو ملا تھا 1915. وہ پہلا نان وائٹ پرسن تھا جس کو وکٹوریا کراس ملی جی. اور اس کے علاوہ 6 ہمارے جارج کراس ملے. ایک ہمارا مسلمان تھا, اس کا نام تھا کیپٹن انصاری. انہوں نے جاپانیوں کو انہوں نے اس کو کیپچر کر دیا تھا اور کہتا تھا کہ چینج یور ریلیجن فرام یو کے ٹو جاپان. ہی ریفیوز ٹو ڈو اٹ. تو انہوں نے اس کو بیہیڈ کر دیا تھا. تو ہمارے مسلمانوں نے آپ نے تو نور عنایت خان کی سٹوری تو آپ نے سنی ہوئی تھی. اس کو جرمن نے انہوں کو کیپچر کر کے اس کو ٹارچر کیا تھا, لیکن she did not give up any information. تو یہ جو سیکریفائسز مسلمانوں کی تھی, یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ this story should be told. اچھا لارڈ صاحب, آپ نے ابھی یہ جو بات کی تو اس میں تو اس کا مطلب یہ کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد, مسلم ویمن کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے ان ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر جو ہے وہ برٹش فورسز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا. ہاں عورتیں تھیں. دیکھو جی وہ میں نے تصویریں دیکھ رہا تھا, کئی عورتیں تھیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. مسلمان عورتیں تھیں اور آدمی بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے. وہ وائرلیس کے کام پہ اس وقت پہ انہوں کو فرنٹ لائن پہ نہیں بھیجتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی تو چلو مطلب سچویشن چینج ہو گئی ہے, لیکن اس وقت پہ خواتین تھی ڈوئنگ ورک, اسپیشلی وائرلیس ہے نا, انہوں کو دے ویری گڈ ایٹ دس ٹیپنگ. تو ہماری عورتیں بھی تھیں. اور یہ دیکھو نور عنایت خان وہ اپنے جو سلطان ٹیپو کی ڈسینڈنٹ تھی. اچھا, وہ صوفی تھے, وہ صوفی تھے, آپ کو پتہ ہے. تو لیکن دیکھیے یہ جو کتاب ہے, اس میں کتاب میں دیکھ رہا ہوں یہ خواتین کی تصویریں ہیں, اور یہ خواتین دے پارٹیسپیٹڈ ڈوئنگ دس ورک بیہائنڈ دا سین. تو یہ جو ہے دیکھو یہ تصویر میں دیکھ رہا ہوں, کنگ جارج جو ہے نا 6 وہ مسلمان سولجر کو گریٹ کر رہا ہے. دس از واٹ وی وانٹ ٹو دیکھو اس وقت پہ. اور یہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا, اس کی جو میں اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں کہ کہتا ہے we must not on any account break with the Muslims who represent 100 million people and the main army elements of which we must rely for the immediate fighting. جی تو یہ جو ونسٹن چرچل میں بیان یہ 1942 میں دیا تھا, اس وقت پہ they appreciated. لیکن بھائی یہ جو باتیں بھول جاتی ہیں, we want to make sure that story is told. نہیں بالکل, یہ تو دیکھیں ناظرین یہ بہت ایک امپورٹنٹ جس کو کہنا چاہیے ٹاپک ہے, جس کے حوالے سے یہاں اسکولز کے اندر اسکولز کے لیول سے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ جو مسلم کمیونٹی یہاں پر موجود ہے یہ کوئی ایلینز نہیں ہیں, بلکہ ان کی بھی ایک خدمات جو ہیں وہ اس کنٹری کے لیے, برطانیہ کے لیے موجود ہیں. اور اس کو گراس روٹ کے اوپر یقیناً مشکل جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اپنی جد و جہد کو خاص طور پر منوانے میں اور اس کو آگے لانے میں, جبکہ حالات جو ہیں وہ بہت مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے تبدیل ہو رہے ہوں, ایک مشکل ہوتی ہے. مگر ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ لارڈ شیخ صاحب نے اور ان کے جو باقی جو دیگر دوست ہیں انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لارڈ صاحب جہاں کہیں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہو اس کام کے اندر, اسلام چینل کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ناظرین موجود ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. نیشنل مسلم وار میموریل ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جس کو آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں ڈونیشن کے ساتھ. اپنی پارٹیسپیشن اپنی, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری موجود ہے کہ جو کوئی انٹولڈ جو ہیروز ہیں جن کی خدمات کو کبھی اعتراف نہیں کیا گیا, ان کو اگر آپ شائع کروانا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ دیے گئے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے ذریعے سے لارڈ صاحب سے اور باقی جو دیگر جو ذمہ داران ہیں اس ٹرسٹ کے, اس چیریٹی کے, ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی روحان بھائی. بالکل. اور لارڈ صاحب ایک آخری میں آپ سے اگر ایک بات میں اور کرنا چاہیے, آپ نے آپ کی بات کاٹی. جو ہمارے بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں دے آر ویری ہائی پروفائل پرسن. 3 مسلمان ہیں, 2 انگریز ہیں, اور ایک میجر جنرل ہے اور دوسرا ڈیپٹی اسپیکر ان دا ہاؤس آف لارڈ. میں یہ چاہتا تھا میرے بھائی اور بہنیں
کہ یہ جو ہے ہمارا یہ آئیڈیا should be supported by the community, Muslim community as well as the English community. تو اس لیے میں نے 2 انگریزوں کو کہا تھا کہ تم ہماری چیریٹی ویری ہائی پروفائل پیپل، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انگریز ہوں ہماری پارٹ آف دس ٹرسٹ should be انگریز بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں اور انگریز بھی ہوں. صحیح بات ہے. اس لیے میں نے یہ ٹرسٹ بورڈ آف ٹرسٹیز اس لیے اس اسٹرکچر پہ بنایا. بالکل صحیح. اچھا لاٹ صاحب، کچھ تھوڑی دیر میں ہمیں ایک بریک کے اوپر بھی جانا ہے. اگر آپ سے ایک مستقبل قریب کا کہہ لیں، بالکل شارٹ ٹرم فیوچر کے اندر کیا ایسے پروجیکٹس ہیں آپ کے جو شارٹ ٹرم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ کمیونٹی کے سامنے آپ لے کے آئیں گے، جس میں کمیونٹی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ آپ نے میموریل کا تذکرہ کیا، آپ نے کچھ سمجھے اویئرنیس کا تذکرہ کیا. نیئر ٹرم فیوچر کے اندر کیا ایسے ٹینجیبل پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ کمیونٹی کے سامنے آئیں گے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ کمیونٹی بھی مجھے حوصلہ دے اس بات پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھو جی ٹرسٹیز نے اس میں they've already put money into the trust، اور بغیر پیسے کے کچھ ہو نہیں سکتا. اور سب ہمارے جو ہے نا ایکسپینسز سب کلیئر ہو گئے، کیونکہ وہ جو ہم نے ایک ٹاپ، کیونکہ میں چاہتا تھا یہ جو چیز بنے وہ پکی بنے، ہائی کلاس بنے. اس لیے ہم نے وہ ٹاپ سلیسٹر کو انسٹرکٹ کیا تھا، بیٹس ویلز، اس کا خرچہ وہ ہم نے دیا ہے، دوسری بھی ایکسپینسز سب کلیئر ہو گئے. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ہم کو حوصلہ دیں، and if they are able to contribute towards our what we are trying to do, all contribution would be gratefully accepted. اور یہ بات ہے، اس بات میں بہت ہی فینیٹیکل تھا کہ ہماری جو گورننس ہے وہ پراپر ہو. تو اس لیے جو فائنینسز جو ہے باقی ہے وہ ہمارے محمد امین ہینڈل کر رہے ہیں. وہ تو ماشاء اللہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ پرائز واٹر ہاؤس کے پارٹنر بھی تھے. اور جو ہماری جو چیز ہوگی پکی ہوگی اور گورننس ہماری رائٹ ہوگی، ہر ایک پاؤنڈ کی ہم وہ میک شور اس کی اٹ از یوزڈ پراپر. اس کا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں خود بیپاری آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں جو کام کیا جائے وہ اچھا کام کیا، وہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے پکا کام، اسی چاہیے کہ پکا کام ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاٹ صاحب، ایک اس کے مختلف جو ہیں وہ طریقے ہو سکتے ہیں. جو آپ نے ایک بات کہی ہے، ایک تو میموریل جو ہے وہ بننا چاہیے، اس کے ساتھ میں اس کے حوالے سے کوئی فردر ڈاؤن دا لائن ایک تو مطلب یہ آپ کا ایک یہ پلان ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال کے اندر یہ اچیو کریں. اس کے ساتھ میں جو کچھ اور جو مختلف تجاویز ہیں اس حوالے سے جو آتی رہی ہیں، اس میں ایک میوزیم جو ہے، جو آپ نے کہا یہ بہت ساری تصاویر ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ میوزیم جو ہیں ان کے اندر ایک حصہ اس طریقے کا مخصوص کرنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ شو کیس ہو سکیں. پھر سال میں جو مختلف ڈیز ہوتے ہیں جن کو سیلیبریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک دن اس طریقے کا مخصوص کیا جائے کہ جس میں ان لاکھوں لوگوں کی، یہ جن کی بات آپ نے کہی نا، ملینز، اس زمانے میں ایک جو اوور آل جو آرمی تھی، اس آرمی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یہ سولجرز اور ان کے جو یہ جو کمیشن اور ناٹ کمیشن جو آفیسرز جو بر صغیر سے، پاکستان ہندوستان سے جن کا تعلق ہوتا تھا، وہ اپنی ایک بہادری کی خدمات انجام دے رہے ہوتے تھے، ان کے حوالے سے ایک دن جو ہے سال میں سیلیبریٹ کیا جائے. اور جو بات آپ نے بہت اہم کہی ہے، ایجوکیشنل جو جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ ویزیبلٹی اور اس کی جو پریزنس ہے کورسز کے اندر، بچوں کے کورسز کے اندر، خاص طور پر اسکول کے ابتدائی جو کورسز ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ شامل کیا جائے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر آگے کس طریقے سے نظر آ رہا ہے؟ فیوچر دیکھو جی از ان آور ہینڈس. کوشش کمیونٹی ہوتے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی امداد کرے گا. لیکن آدمی کو کوشش آدمی کو کرنی چاہیے. صحیح بات. ہم یہ کوشش یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سکسیس کیا جائے. We want to make it. اور میں بیپاری آدمی ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں دل سے کام کروں گا، شروع کروں گا اور اس کو مکمل کروں گا. یہ میرا مقصد یہ ہے بالکل کہ یہ جو چیز ہو کہنا پنجابی کچی چیز نہیں چاہیے. اسی چاہتے ہیں کہ اچھی طرح کیتا جاوے اور دل نہ کیتا جائے. چنگی چیز چاہتے ہیں لارڈ صاحب. اور یہ جو آپ نے یہ کی نا، یہ آپ نے اس کا مینشن کیا ہے جو ایگزیبیشن کا. ہاں
اپنے جہان میں محمود لارڈ صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک چھوٹی سی ہمیں بریک کے اوپر جانا ہے، ایک پروگرام کے بیچ میں ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لارڈ صاحب سے بھی اور دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ایک بار تو پھر خوش آمدید۔ ماضی، حال و مستقبل کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے حال کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ نیا مستقبل بنایا جا سکے۔ لارڈ شیخ صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں کی جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کے اندر خدمات برطانیہ کے لیے، یونین جیک کے لیے، اس کے حوالے سے کیا ان کی خدمات تھیں، کس قدر ان کا اعتراف کیا گیا، کس قدر انہیں بھلا دیا گیا، اور کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے گفتگو ہماری لارڈ صاحب سے جاری ہے۔ تو لارڈ صاحب میرا آپ سے کچھ سوال اگر اس حوالے سے ہو کہ بریک کے دوران آپ تذکرہ کر رہے تھے کچھ اور ایسے افراد کا کہ جو آپ کے ساتھ رابطے کے اندر آئے ہیں کہ جن کی بڑی خدمات ہیں، جن کی خاندانی خدمات ہیں، تو کچھ اور ان کہانیوں کے بارے میں بتائیں کہ جو پھیلی ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ کس قدر مسلمانوں کا بھی ایک سمجھیں کہ حصہ رہا ہے تمام جنگوں کے اندر، اور اس برطانیہ کی اس کہہ لیں کہ جو ہمیں آج نظر آتا ہے اس کی اٹھان کے اندر مسلمانوں کو جو حصہ رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ جو ہمارے جو ہیں یہاں جو ڈیاسپرا ہیں وہ اپنے فادر یا گرینڈ فادر کی سٹوری لکھیں، ہم کو کہیں کہ کیا کیا ہے، کیونکہ وی اپارٹ فرام دیس جو 7 VCs and 6 جارج کراس، I want human stories as well to make the website more interesting۔ صحیح بات ہے نا۔ اور آج مجھے یہ انٹرویو کے بعد اپنے جو ہیں ہائی کمشنر پاکستان کے he's invited me for dinner، اس کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے۔ میرے ایک جو سپورٹر ہے وہ ملٹری اٹیچے سے بھی بات کی تھی، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بھی سپورٹ کریں، جہاں جو چکوال میں ہو یا اٹک میں ہو، جو لوگ ہیں انہوں کے فیملی پارٹیسپیٹ کی تھی، سو وی وانٹ دیم انوالو ان دس ایز ویل۔ اور اپنے جو ہائی کمشنر صاحب ہیں ہی از ویری سپورٹیو آف اٹ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپارٹ فرام مسلمان فرام پاکستان، ہر مسلمان، دیکھو میری پیدائش ہوئی تھی ایسٹ افریقہ، میرا ماما تھا وہ سارجن میجر تھا، وہ اپنے محمد اقبال بٹ کا والد صاحب، اور وہ میرا ماما تھا، اور وہ کنگز افریقن رائفلز میں سارجن میجر تھا، تو وہاں افریقہ میں بھی تھے، ہم مسلمان تھے وہاں، اور یہ ہم چاہتے ہیں کنوں کی سٹوری بھی انکلوڈ کی جائے۔ It's not only Muslim from Pakistan, from Muslim from all over the world۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہے دیکھو جی اس ملک میں مسلمان کی ہوگی تعداد ہوگی 3 ملین، وہ ہر کونے کونے سے مسلمان، بے شک and we must tell their stories as well۔ ٹھیک ہے جی اچھا لارڈ صاحب، یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ناظرین آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی گفتگو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں لائن پر، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی روحان، پہلے کالر کو لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں جو آپ کا ٹاپک ہے کہ برطانیہ کے مسلمانوں کو کی خدمات، تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے بیسک جو چیز ہے وہ ہماری سنسیئرٹی اور ہماری جو جسٹنس ہے اس کے اوپر یقین جو ہوتا ہے، اور سنسیئرٹی کے اوپر جو یقین ہوتا ہے وہ ہمیں آگے لے کر چلتا ہے اور ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ سے بھی اپنے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جس معاملے کو بھی ڈیل کریں، جس فیلڈ میں بھی کام کریں، تو سنسیئرٹی کے ساتھ، اور کہیں پہ بھی مینیپولیشن جو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو آنیسٹی آپ نہیں رکھتے اور سنسیئرٹی نہیں رکھتے اپنے رویے میں، تو پھر وہ دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح تو بالکل۔ ہلو جی جی کہیے کہیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تاریخ سے ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور نہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو رویے ہیں، اگر ایک چھوٹا سا ایک لفظ جو مطلب کسی کے لیے اگر آپ ایک اچھا سا کمپلیمنٹ ہی دے دیں کسی کے کو، یا کوئی اچھی بات کر دیں، تو وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اور اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اونیسٹ ہونا چاہیے، سنسیئر ہونا چاہیے،
تو پھر اس طریقے سے آپ جنگیں بھی جیتیں گے, آپ ہر میدان میں جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے. کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ آنیسٹی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں. بالکل صحیح, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ در حقیقت مسلمانوں کے کنٹریبیوشن میں سنسیئرٹی, جسٹس کا ایک پورا جو ان کا اصول ہے زندگی کا, وہ بھی ہمیشہ سے شامل رہا ہے. تو ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں ٹھیک ہے, الحمدللہ فرمائیے. ماشاء اللہ آپ نے اچھا رکھا ہے, لیکن میں اس سے ذرا مختلف میری رائے ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا. جی جی. ہم 21 سینچری میں ہیں, ہم یہ فوجیوں کو گلوریفائی نہیں کر سکتے. یہ ہسٹری ہے, یہ ہسٹری میں آپ ہسٹری سے سبق سیکھتے, آپ ہسٹری ری لیو نہیں کرتے, آپ ری لیونگ نہیں ہوتی کہ آپ ہسٹری کے ساتھ رہیں گے. ہماری پرابلم ہے کہ پاکستان میں بچوں کو لوگ دریاؤں میں پھینک رہے ہیں, پیسے نہیں ان کے پاس. ہم فوجیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا ٹربل, وہ فوجی, مذہبی اور یہ جنگی در کرتے ہیں. ان کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے آپ کو. یہاں بیٹھ کے آپ یہ پرابلم جو ہمارے سامنے ہے ان کو دیکھیں گے. آپ ایجوکیشن ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے, ڈوور چاہیے جو کام کریں, بلیور اس کے بعد کی بات ہے. صحیح ہے, جی بالکل, میں صاحب بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اپنی جو رائے ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور یقیناً یہ ایک بہت اہم ہے. اور جو آج کا جو اصل میں جو ٹاپک ہے اس میں ہم جو بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک اوور آل ہم یہاں برطانیہ کے اندر جو مسلم کمیونٹی موجود ہے اس کو جب ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے خاص طور پر اس کا جو ایک کاؤنٹر ہو سکتا ہے, جو اس کو جو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں, وہ جو پاسٹ کے اندر جو آپ کی وہ کنٹریبیوشن رہی ہے اس کنٹریبیوشن کے ذریعے سے کہ ہم ایلینز نہیں ہیں اس سوسائٹی کے اندر, بلکہ اس سوسائٹی کے لیے, اس کنٹری کے لیے اور اس کنٹری کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی بقا کے لیے مختلف لوگوں نے پچھلے ادوار کے اندر اپنی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. تو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, یہ جیسا فیکٹر ہے, کیونکہ بہرحال ہسٹری جو ہے اس سے اگر لرن کر کے آگے فیوچر کے لیے جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ ہسٹری کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ شاید جو ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور جو آج جو سب سے جو اہم مقصد ہے اس پوری ایکسرسائز کا وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا آج اس وقت یورپ کے اندر, پاکستان کی تو بات ایک علیحدہ ہے, اس کو تو ہم اس حوالے سے ڈسکس نہیں کر رہے, مگر ہم یورپ کے اندر جو دیکھ رہے ہیں ابھی گزشتہ دنوں, بالکل پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جو آسٹریا کی جو گورنمنٹ ہے, یورپ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس نے ایک اسلامک میپ, ایک جو مسلم میپ ہے وہ پرنٹ کیا ہے, وہ شائع کیا ہے, اور اس نے یہ کہا کہ جہاں جہاں مساجد موجود ہیں, مسلمانوں کے ادارے موجود ہیں, جو کچھ ان سب کو ایک میپ کے اوپر دے دیا کہ جس کے اوپر وہاں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ خاصی ناراض ہے کہ سیکیورٹی اور ان کی جو پریزنس مختلف جگہوں پر ہے اس کو مارک کر کے اس کو اس کی وجہ سے ان کی جو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے, جو تھریٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے بعد جو مختلف قسم کے جو واقعات ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو ہم ایک اوور آل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص یہاں ویسٹ کے اندر کہ جہاں ایک فریڈم آف اسپیچ ہے اور ایک شخصی آزادی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر, ایک ڈیموکریٹک رولز کے اوپر, یہ چونکہ جو ایک بالکل جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے کی نسل پرستانہ اور نفرت آمیز اور نفرت کی اور کسی ایک ریس یا ریلیجن یا کسی ایک گروہ کے اوپر اگر اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, جو ریزننگ ہو سکتی ہے, اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. جی روحان. بالکل, اور میں خیال ابراہیم یہ بڑی اس حوالے سے آپ نے اہم بات کی ہے کہ در حقیقت یہ فوجیوں کو گلوریفائی کرنے کے بجائے یہ مستقبل کا سوال ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے کنٹریبیوشنز کو پیش کرتے ہیں تو آپ مستقبل کی ڈائریکشن اس کو سیٹ کرتے ہیں. لارڈ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو جاری بھی رکھیں گے, ان سے یہ سوال بھی اس حوالے سے بھی رکھیں گے.
لوٹ صاحب ابھی تک آپ کو رسپانس کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو، آپ نے اس کو جب آئی ڈی اے کو پیش کیا حکومتی سطح کے اوپر بھی، آپ نے بتایا کہ ہاؤس آف لارڈز کے ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، مخدوم چشتی صاحب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، عمومی طور پہ اور کمیونٹی سے آپ کو ابھی تک رسپانس کیسا ملا ہے؟ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پازیٹیو لے رہے ہیں؟ کیسا رسپانس آپ کو ابھی تک ملا ہے کمیونٹی سے؟ بیپاری آدمی ہوں اور میں I don't do anything until I am ready. اور we were only ready about 3 weeks ago. کیونکہ پہلے تو ہم نے یہ چیریٹی اسٹیبلش کرنی تھی اور ہم نے وکیل رکھا تھا بیٹس ویلتھ کا ٹاپ لائر. ہم کو بینک اکاؤنٹ کھولنا تھا، ہم کو گفٹ ایڈ کا بندوبست کرنا تھا، ہم کو ویب سائٹ کا بندوبست کرنا تھا، ٹویٹر کا، اور سب یہ کچھ بالکل مکمل ہو گیا. تو اس لیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وی ول ناؤ اسٹارٹ گیٹنگ سپورٹ. یہ میں نے اس کا پہلے میں اس کو براڈ کاسٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہم وی ور ناٹ ریڈی، اور ہم وی آر ناؤ ریڈی. اور گورنمنٹ از سپورٹنگ اس، چیف آف جنرل اسٹاف کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جو ہم لوگ سے بات کرتے ہیں وہ بہت سپورٹ اس بات کو دے رہے ہیں. وی آلریڈی ایک کسی آرگنائزیشن میں ہم کو 10,000 پاؤنڈ دیتی، ویری گڈ، کوئی 1,000 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000، کوئی 50 دے رہا ہے. اور وہ جو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے جو چندہ اکٹھا کیا جائے اس کو پراپرلی ریکارڈ کیا جائے، اور کمیونٹی کا ناؤ وی آر گوئنگ آؤٹ ٹو دا کمیونٹی. ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ کمیونٹی فار پیپل، جو ہم لوگوں سے بات کی ہے وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھو اس ملک میں تقریباً 1500 ماسک ہیں، اسلامک سینٹر ہیں، اور اور چیریٹیز ہیں. ہمارا یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم چندہ لوگوں سے مانگے، انڈیویجول سے مانگے، آرگنائزیشن سے مانگے، چیریٹی سے مانگے، کمپنیوں سے مانگے. اور ہمارے جو ہم نے ٹرسٹیز نے اس میں پیسہ خود ہم نے اس میں ڈالا ہے، کیونکہ I'm not going to ask anybody to do anything until I'm prepared to do it myself. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ابھی پروموٹ کریں، اور we hopefully اس کی سپورٹ will gather momentum. I am now، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن میں ایک اور پرابلم تھا، لاک ڈاؤن is being lifted، تو ہم یہ جو ہے ایمبیسی کو بھی کانٹیکٹ کریں گے، تو یہ ہوپفلی اس کو the ball will start rolling. جی اچھا لارڈ صاحب، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اخلاق حسین صاحب موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں گفتگو کے اندر. جی اخلاق، السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، تھینک یو. اور آپ نے بہت اچھی بات کی بچوں کے حوالے سے. اس کنٹری میں اگر آپ نے رہنا ہے، آپ کے بچوں نے رہنا ہے جی، اور ان کو ایلینز کے طور پہ اگر اسکول میں دیکھا جائے، جابس میں دیکھا جائے، اور اگر مارکیٹ میں دیکھا جائے تو اور دوسری بات آپ نے کی اسلاموفوبیا کی. اسلاموفوبیا دیکھیں اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک ہے ہڈن پارٹ اور دوسرا ہے اوورٹلی پارٹ. اگر آپ جسٹ اوورٹلی پارٹ کو دیکھیں نا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے، تو آپ 2015 سے 16 اور 17 18 یہ 4 سالوں کا ڈیٹا دیکھیں کہ ان 15 سے 16 میں جس لنڈن میں جو پولیس نے ہیٹ کرائمز اگینسٹ مسلمز ریکارڈ کیے ہیں وہ تقریباً 1115 ہیں. ٹھیک ہے، 2015 اور 16 میں. اور پھر 2017 اور 18 میں ہیٹ کرائمز اگینسٹ مسلمز جو ریکارڈ ہوئے ہیں جس لنڈن میں وہ 1665 ہیں. تو یہ تو ہو گیا جو اوورٹلی پارٹ ہے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے، یہ ہیٹ کرائم ہے، یہ مسلمان کے خلاف یہ چیز ہوئی ہے بیکاز آف دیئر ریلیجن اور اپیرنس ان کے ساتھ ہوا ہے. دوسرا پارٹ وہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے آگے، وہ ہے ہڈن پارٹ. ہڈن پارٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بیکاز یو آر اے مسلم. ٹھیک ہے، اس کی ایک بہترین سٹوری یہ ہے کہ بی بی سی نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں انہوں نے ایک سی وی بنائی ہے، اور وہ اس سی وی پہ جابز اپلائی کی. اسی سی وی کے اوپر صرف نام انہوں نے چینج کیا ہے. اس میں ایک میں لکھا ہے نام ہے، اور دوسری اسی سی وی کو سب کچھ وہی ہے، اچیومنٹس وہی ہیں، کوالیفیکیشنز وہی ہیں، اور انہی جابز کو اپلائی کیا اور اس میں اس نے نام رکھا. تو 100 جابز اپلائی کی ہیں جس میں انگلش نیم تھا، اس میں 12 انٹرویوز آفر ہوئے ہیں، اور جس میں
جو ہیں وہ انٹرویوز آفر ہوئے. ٹھیک ہے, اور اس کو مختلف یونیورسٹیز نے, ریسرچرز نے اس ڈیٹا کو, اس ریسرچ کو اینالائز کیا ہے ڈفرنٹ اینگل سے, اور اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا نام مسلم نیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹائمز چانسز کم ہیں وہی, ایون دو یو ہیو دا سیم کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, تو جو لارڈ شیخ صاحب نے یہ نئی نیشنل مسلم وار میموریل بنایا ہے, یہ آپ کو کھانا نہیں دے رہا ہے. وہ جو انکل جی نے کہا کہ بچوں کو آپ یہ کر رہے ہیں اور وردی کو آپ گلوریفائی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سیکریفائسز کی تھی, ہم ان کی آگے جنریشنز ہیں. ہم اس ملک میں دیکھیں, آپ کو اس ملک میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو بینیفٹس پہ رہتے ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جو اس ملک سے صرف لیتے ہیں, آپ نے کبھی دیا نہیں ہے. So this is all Islamophobic. That's not the true. تو لارڈ شیخ صاحب جو چیز سامنے لے کر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سیکریفائس کیا اور پھر آئے ہیں, ہم قربانیاں دے کر آئے ہیں, پھر ہم آپ یہاں پر آ کے خود کوالیفیکیشنز لے رہے ہیں, خود جو ہے وہ جاب کر کے, ہارڈ ورک کر کے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر کے آگے آ رہے ہیں, اور آپ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایز اے مسلم کمیونٹی ہمارا یہ حق بنتا ہے, اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی ایز اے اسلاموفوبیا کے کانٹیکسٹ میں, ایک جب آپ کے ساتھ ہو رہی ہوگی اور بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, unless you understand your history and you are prepared for that. اچھا اخلاق بھائی, کچھ ریئل لائف سٹوریز اور سامنے آ رہی ہیں؟ لارڈ صاحب نے کچھ ایک دو طرف اشارہ کیا, تذکرہ کیا, آپ کا بھی اس سے تعلق ہے, تو کیا کچھ بتائیں ہمیں, کچھ داستانیں ایسے لوگوں کی جو شامل آ رہی ہیں؟ انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا, آپ کے اپنے. میں تو لارڈ شیخ صاحب نے چکوال کا مینشن کیا, اور وہ جو 400,000 مسلم جو تھے جن کا تعلق برٹش ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں تھا, اور ان کا میجورٹی آف دا پارٹ واز فرام پنجاب, جیلم, چکوال, اٹک, یہ وہ ایریا ہے جہاں کے یہ لوگ تھے. تو میرا بھی اس ایریا سے تعلق ہے, اور میں بچپن میں ہی ان سٹوریز کو سنتے ہوئے جو ہے بڑا ہوا ہوں. میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے, ان کا نام تھا اللہ دتا. ہی واز دا ون آف دا فرسٹ NCO, نان کمیشنڈ آفیسر, آج کل اس کو حوالدار کہتے ہیں. تو ہی واز ان ورلڈ وار 1. اور میرے اپنے جو دادا جی ہیں وہ جو ہے وہ سگنل آپریشنز میں تھے, اور ہی واز NCO ایز ویل, اس کو آپ آج کل حوالدار کہتے ہیں, نان کمیشنڈ آفیسر. ہی واز ان دا سیکنڈ ورلڈ وار. تو یہ جو سٹوریز ہیں, یہ آپ اگر اس خطے سے آپ کا تعلق ہے, جیلم, گجرات, چکوال, راولپنڈی, اٹک, تو آپ کے یہ گھر گھر کی یہ سٹوریز ہیں کہ آپ کے دادا, پردادا, لکر دادا جو ہیں ان کی قربانیاں ہیں. جی بالکل. اچھا اخلاق بھائی, چونکہ آپ جو ہیں وہ اس یہ جو پوری آرگنائزیشن ہے اس کا بھی ایک سپورٹ اس کی جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے مختلف. اچھا آپ کیا یہ نہیں سمجھتے, اور یہی سیم جو ہے میرا کویشچن جو ہے وہ لارڈ صاحب کے لیے بھی ہوگا, کہ اس وقت مختلف ادارے برطانیہ کے مختلف ڈومینز میں اسی قسم کی ایفرٹس, مطلب ڈائریکٹ اس پروجیکٹ کے اوپر تو میرا خیال ہے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے, مگر اس سے ملتے جلتے اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے, جو نسل پرستی کے حوالے سے, ریسزم کے حوالے سے, ٹھیک ہے, بیمی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, تو ان سب کی کچھ ایک کوآرڈینیٹڈ, ان کی کچھ کولیبریٹڈ جو ایفرٹس ہیں ان کی ضرورت ہے, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بگر اور وائڈر پلیٹ فارم سے اپنی بات کو پھیلایا جائے, اور اس کے ذریعے سے ایک جو گریٹر جو اچیومنٹ ہے, جو گریٹر گول ہے, کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو, جو جنریشنز ہیں, ان کو جو چیلنجز ابھی سے ہم جن کو فورکاسٹ کر رہے ہیں ان کو منیمائز کرنے کے حوالے سے جو ہے کچھ پلان کیا جائے. جی ابراہیم بھائی, اس کا لارڈ صاحب سے بھی آپ دوبارہ پوچھیں, لیکن میرا آنسر یہ ہے کہ بہت سارے, اور جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے کہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, لیکن ہاؤس آف لارڈ سے یہ پہلی وائس آئی ہے سامنے, ہمارے سامنے اس کانٹیکسٹ میں, کہ جو پہلے قربانیاں دی جا چکی ہیں ان کو ریکگنائز کروایا جائے, اور اس کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ڈیفیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ آپ کے
لارڈ صاحب کی جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ کاوش ہے، اور وہ بڑے بریو ہو کے اس آئیڈیا کو پیش کر رہے ہیں اور ہر فورم پر لے کے جا رہے ہیں، اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کنورسیشن شروع کر دی ہیں آلریڈی. جس طرح انہوں نے بتایا کہ آج ان کی شام کو ڈنر پہ میٹنگ ہے پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ، اور اسی طرح دوسری جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی مل کر وہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. جی روحان لارڈ صاحب، اگر اسی حوالے سے آپ کی بھی اگر ہم کوئی رائے لے سکیں. کی مینشن کی تھی، I speak on Islamic values. I've argued about issues regarding Islamophobia in the House of Lords. میں نے کہا تھا Islamophobia کو ڈیفائن کیا جائے. I was one of the members of the House of Lords who wanted the prevent agenda to be reviewed. اور میں نے I have quoted Prophet Muhammad, peace be upon him, in the House of Lords. میں نے یہاں فرائیڈے کو یہاں پریئر شروع کیے تھے. تو I am playing as much a role as I can to combat Islamophobia. Islamophobia has, and there are various ways of dealing with Islamophobia. لیکن یہ بات ہم ایکسیپٹ کریں کہ Muslims have done well in this country. ہر پروفیشن میں، ہر پالیٹکس میں، جرنلزم میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے whatever, Muslims have done very well in this country. لیکن we should not be complacent. As a parliamentarian, I do my best to combat Islamophobia. میں نے کنسرویٹو مسلم فورم میں نے اسٹیبلش کی. اچھا، میں اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور کچھ بھی بات ہو مسلمانوں کی، ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ اس وقت دس ٹائم لاسٹ ایئر یہ لوگ کہہ لیتے تھے کہ جو کوئی گزر جاوے ایز اے ریزلٹ آف COVID-19 اس کو کریمیٹ کیا جائے. میں نے دوڑا گیا ہاؤس آف لارڈز میں، میں نے اس میں بات ہے کہ یہ بکواس ہے. We must stop this. We Muslims cannot cremate our dead. تو یہ جو کوئی بھی ایشوز ہو، میں اپنی on my part I try to do the best I can. میں جو ہے I am not silent, I am not afraid to say. اگر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جوز نے الاقصی مسجد پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. میں نے spoke very violently against this کہ یہ holy place ہے. This is sacrilege for this to happen. So on my part میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کی جو ہے یہ ڈسکریمنیشن ہو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ میں بات کہوں گا کہ جو ہم مسلمان ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم یہ we are British Muslims. We are British and we are Muslims. This is very very important. This country، دیکھو میں اپنی خود کی ایگزامپل دیتا ہوں. 1972 میں my family was expelled from Uganda. We came here penniless and we are all done very well. This country is a land of opportunity. If you're prepared to work hard, sky is the limit. But I as a politician I accept کہ ہاں Islamophobia ہے، discrimination ہے، and we must find ways to combat this. It is one of the ways. This is not all in answer. یہ تو ہے سیکورٹی. لیڈی نے مینشن کیا سیکورٹی، آف کورس از اے پرابلم. یقیناً. اچھا لارڈ صاحب بہت شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے میں جاؤں میرے بھائی کیونکہ وہ دیر ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ بالکل نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوگی. روحان، اوور آل جو ڈسکشن ہوا ہے میرا خیال ہے کہ بہت ایک اہم ٹاپک تھا، اور اس کے اوپر اب تک بات اس حوالے سے اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس کو آگے بڑھانے کی، اور اس کو جو ایفرٹ انہوں نے ہاؤس آف لارڈ سے اسٹارٹ کی ہے اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طریقے کے جو پروجیکٹس ہیں. اب آپ اس وقت دیکھیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ابھی پینڈیمک ہے، کووڈ کی سچویشن رہی، نفسا نفسی ایک بالکل مطلب ایک مردے کو نہلانے کے لیے، اس کی تدفین کے لیے، اس کو ہاسپٹل سے باہر لے جانے کے لیے جو ہے وہ کوئی تیار نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایسے میں ایک ہزاروں بلکہ مطلب جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد فرنٹ لائن ورکرز کی، ان ہیروز کی موجود ہے کہ جو مسلمان بھی ہیں
اور مطلب زندگی کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں. تو جس وقت کوئی نیگیٹو خبر آتی ہے ٹھیک ہے اس وقت اس کی ریس، ریلیجن، کلچر، اس کی 7 نسلیں جو ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں کہ یہ پاکستان کے فلانے حصے سے موجود تھا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بہت ساری پازیٹیو جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. بالکل ایسا ہے. میں خیال میں اس میں یہیں پہ جو ہم اس میں اپنی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں. کسی بھی رویے کی تبدیلی کے لیے پازیٹیو انٹرونشن ضروری ہوتی ہے. آپ صرف دعا پہ یا بھروسے پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ رویے تبدیل ہوں گے. ہمیں بڑھ کے ان چیزوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.